خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum et bienvenue à l'émission cette semaine avec le Calife. Nous sommes honorés de vous présenter les points forts de deux rencontres virtuelles avec des Khuddam de la Finlande et les Nassirat de l'Allemagne. Le Calife a également gracieusement accordé une audience au docteur Katrina Lantos-Sweat, éminente défenseur des droits de l'homme des États-Unis. Nous allons cependant commencer par la réunion de samedi avec le bureau exécutif national des Khuddam de la Finlande. Le week-end dernier, des Khuddam de la Finlande et des Nassirat de l'Allemagne ont eu la chance de rencontrer Sa Sainteté le Calife qu'Allah soit son soutien. Samedi dernier, le bureau exécutif national de la Majlis Khuddam al-Ahmadiyya de la Finlande s'était réuni dans les locaux de la communauté de la Finlande. Et ils ont eu la chance d'avoir une réunion officielle au cours de laquelle ils ont demandé des conseils au calife. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Huzur, my name is Musa Isuman. Mr. Suman, are you from Ghana? Yes, please. Acha, what do you do? Yeah, I'm in charge of social services here. You are in charge of Social services. social services, khidmat khalq. Yes, sir, please. Mu'tamim khidmat khalq. Yeah, Mutamim Hitalhaq. Mu'tamim khidmat khalq. Mutamim Hitalhaq. Yeah. Khidmat khalq. Now you should know the terminology Yes. and you should be able to pronounce the terminology. Right? Yes, please. What we use. Yes, please. The title, your title is Mu'tamim khidmat khalq. And you should know Mutamim your Mu'tamim Mutamim khidmat khalq. Khidmat. Hitalhaq. Now this is your title. This is your Yes, please. portfolio. And Yes. you should remember it. Yes. Acha, acha. So you come from Ghana. Yes, please. Acha, what is your original town? Yeah, I'm from Greater Accra. Acha, Yes, please. you are Akan. Yes, please. From Mando. Okay. Right. So, what is your physical plan? Yeah, inshallah, Huzur, we have a lot of plan here. Here in Finland, as a result of the social service is very high here. So we do very little, but we have a good impact. Yes, Of what you should we- visit old people houses. In these countries, these people are deprived people. Eh? And when you go to visit them, they become happy. Because their own relatives do not come to visit them. So, and also, you should collect some amount at least every year for installing one hand pump in any of the African countries, right? If you cannot spend more than that, at least one hand pump in a year should be installed by the Finland Jamaat. So you make a plan for that. السلام علیکم پیارے حضور، Islam. میرا نام ارسلان مظفر ہے اور مجھے بطور محتمم اطفال خدمت کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ اچھا، یہ خیال رکھیں کہ 15 سال تک اتنی ٹریننگ ہو جائے اطفال کی کہ جب وہ خدام میں جائیں تب بھی اٹیچ رہیں جماعت سے اور مجلس سے۔ اطفال الاحمدیہ کی حد تک تو بڑے اچھے ہوتے ہیں، جب 15 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو وہ آزادی ملتی ہے تو پھر بالکل ہی بگڑ جاتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ 15 سال کے بعد سنبھالنا، اور اگر 15 سال تک اچھی طرح سنبھالا جائے تو پھر ہمیشہ اٹیچ رہتے ہیں۔ اس طرف خاص توجہ کریں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم پیارے حضور، السلام۔ میرا سوال یہ ہے جن خدام سے بار بار رابطہ قائم کرنے کے باوجود بھی رابطہ قائم نہیں ہو رہا، اس حوالے سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ چھوٹا سا ملک ہے، رابطہ قائم کوئی آسٹریلیا تو نہیں ہے ایک کونے سے دوسرے سے رابطہ نہیں قائم ہو رہا، تو کوشش کریں آپ کے رابطے قائم ہونے چاہیے۔ اس کے مطلب آپ میں سستی ہے، جن سے رابطہ قائم نہیں ہو رہا وہ عاملہ کی سستی ہے،
عہدیداروں کی سستی ہے جو رابطہ قائم نہیں کرتے. سمجھ آئی؟ کوئی نظام ایسا بنائیں کہ ہر ایک تک پہنچیں. میں نے کہا تھا نا مبین ربی صاحب کو, اٹھ کے السلام علیکم وعلیکم السلام کہہ کے حال پوچھ لیا کریں, اور کچھ بھی نہ کہیں نا اگر, تو اسی سے رابطے ہو جاتے ہیں. آپ رابطہ کرتے ہیں اس وقت جب آپ نے چندہ لینا ہوتا ہے, جب آپ نے رپورٹ مانگنی ہوتی ہے, جب آپ نے وقار عمل کرانا ہوتا ہے, جب آپ نے کچھ اور اپنا مقصد پورا کرنا ہوتا ہے تو اس وقت رابطہ کر لیتے ہیں. کبھی خیال نہیں آیا کہ چلو ویسے ہی اپنے بھائی کی طبیعت پوچھ لو کیا حال ہے اس کا. عید والے دن اس کو السلام علیکم وعلیکم السلام کر کے تحفہ عید کا بھیج دیں, ٹھیک ہے, خدا ملم دیا چاہے بھیج دیں. اگر آپ لوگ غریب ہیں تو اپنے بجٹ میں سے نہیں بھیج سکتے, تو اسی سے ان کو احساس ہوگا کہ ہاں جماعت سے ہمارا رابطہ ہے, جماعت ہمارا خیال رکھتی ہے. تو اس طرح رابطے بڑھائیں کہ جب کوئی کام نہیں ہے تب بھی آپ کون سے السلام علیکم وعلیکم السلام ہوتا ہو, ٹھیک ہے. پھر ان میں بھی احساس پیدا ہوگا. کوئی انتہائی بے شرم ہوگا تو اس کو شرم نہیں آئے گی, باقی کو شرم آ ہی جائے گی, ہیں, ٹھیک ہے. چلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے حضور, السلام. حضور میرا یہ سوال ہے کہ تبلیغی پمفلیٹ جو ہم تقسیم کرتے ہیں ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک بھی ہوتا ہے, اور اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفاء کی تصاویر بھی ہوتی ہیں. تو جب ہم پمفلیٹ تقسیم کرتے ہیں تو بعض لوگ ان پمفلیٹس کو یا تو پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں یا ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں. تو حضور اس سلسلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ حضور سے رہنمائی کی درخواست ہے. جہاں بہت ضروری ہے وہاں تصویر شائع کریں, جہاں ضرورت نہیں ہے زیادہ تصویر شائع کرنے کی وہاں ضرورت کوئی نہیں تصویر کی, ٹھیک ہے. اور جو جس کو تقسیم کرتے ہیں اسے پوچھ لیں کہ ہم دے رہے ہیں, تم لو گے, لینا چاہتے ہو, جو لینا چاہتے ہیں ان کو دیں. باقی ٹھیک ہے, تصویریں ضائع تو کرتے ہی ہیں لوگ, یا ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں یا ویسے پھاڑ کے سڑک پہ پھینک دیتے ہیں, اوپر لوگ چل رہے ہوتے ہیں. تو ہر ایک کو جو زبردستی دینے کی ضرورت کوئی نہیں کہ یہ ہمارے پمفلیٹ ہے, لینا چاہو گے, جو لینا چاہے اس کو دیں. تو بہرحال ان کو تو کوئی قدر نہیں ہے نا, انہوں نے تو اس طرح کرنا ہی ہے جب تک ان کو سمجھ نہ آئے. تو جہاں انتہائی ضرورت ہے وہاں تصویر شائع کرنی چاہیے, وہاں باقی ضرورت کوئی نہیں شائع کرنے کی. باقی تو تبلیغ کرنے کے لیے یہ چیزیں تو پھر کرنی پڑتی ہیں, کچھ نہ کچھ تو مشکلات ہیں, اور بعض دفعہ جذباتی تکلیف بھی پہنچتی ہے, اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. حضور میرا یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ خود سے کام نہ کرنے کا عذر یہ پیش کرتے ہیں کہ حکومتی بینیفٹ سے بھی اتنی ہی آمدنی ہو جاتی ہے جتنی خود کام کر کے. ایسے احباب کو کس طرح خود کام کرنے کی طرف توجہ دلائی جائے؟ اچھا, ان سے کہیں کہ تم لوگ صدقہ لینا پسند کرتے ہو یا صدقہ دینا پسند کرتے ہو؟ کوئی اسلام تو کہتا ہے, آنسر نے فرمایا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو بجائے اس کے کہ تم اس مسلمان کہلاتے ہوئے اور احمدی مسلمان کہلاتے ہوئے اسلام کی تعلیم پہ عمل کرو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کرو کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے, تم لوگ نیچے ہاتھ رکھ کے تم مانگنا شروع کر دیے, صدقہ لے رہے ہو. حالانکہ ایک نوجوان آدمی جو صحت مند بھی ہے اور کام کر سکتا ہے, اس کو مطلب ہی کوئی نہیں صدقہ لینا. اسے کہو قابل شرم بات ہے کہ فقیر بن کے رہ رہے ہو تم. اپنے پاکستان میں اگر ہوتے تو فقیر بن کے تم مانگنا برداشت کرتے, یہاں آتے ہو تو فقیر بن جاتے ہو. تھوڑی سی غیرت دلائیں تو آپ ہی ٹھیک ہو جائیں گے. جی جزاک اللہ حضور. جی السلام علیکم حضور. حضور سوالات کا سلسلہ تو اتنا ہی تھا. ایک خواہش تھی اگر حضور انور مناسب سمجھیں تو نو منتخب عاملہ حضور کے پیچھے لبیک کہتے ہوئے عہد اگر دہرا سکے. جو میں نے باتیں کہہ دی ہیں اس پہ عمل کریں اور جو پلان ہے اس کے مطابق کام کریں, اور ایک نئے جذبے اور جوش سے اپنا نیا کام شروع کریں, اور کوشش یہ کریں کہ ہم نے 100% اپنے ٹارگٹ جو ہیں, اپنے پلان جو ہیں ان کو اچیو کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہی اصل چیز ہے. عہد دہرانے سے کچھ نہیں ہوگا کہ عہد دہرا کے اس کے بعد کہہ دیا ہم نے عہد دہرایا تھا اور ختم ہوگی بات. ہم نے دعا کر لی, نئی عاملہ نے دعا کر لی, اس دعا میں سارا کچھ شامل ہو گیا, ٹھیک ہے. جی حضور ٹھیک ہے. اللہ حافظ و ناصر. اللہ حضور. اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم. Le jour suivant, environ 535 Nasseras de l'Allemagne,
qui s'étaient réunis à Mannheim ont pu rencontrer virtuellement sa sainteté le calife, qu'Allah soit son soutien, et ont pu lui poser des questions. پیارے حضور، میرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اور یقیناً ہم نے قرآن کریم کو نصیحت کی خاطر آسان بنا دیا، تو میرا سوال ہے پھر ہمیں تفاسیر کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ آسان بنا دیا ہے، اس میں جو باتیں ہیں وہ آسان ہیں عمل کرنے کے لحاظ سے، ٹھیک ہے. نصیحت اللہ تعالیٰ نے کی ہے، جو بعض کھلی باتیں ہیں، جو ظاہری احکامات دیے ہیں وہ بڑے آسان دیے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نصیحتیں جو ہیں کوئی مشکل نہیں ہے انسان کے لیے. جو انسان کے جو قوا ہیں، جو انسان کی طاقتیں ہیں، جو انسان کی دماغی حالت ہے، اس کے لیے اس کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا مشکل نہیں ہے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ یہ بہت مشکل کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، یہ غلط ہے. ہاں، اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی کسی بات کی، تمہیں مشکل لگتا ہے، تو اس کے لیے پھر تفسیر موجود ہے. مفسرین نے اس کی آسان تفسیر کر کے تمہیں سمجھا دیا کہ اس کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی سمجھایا دیا کہ جو پاک صاف لوگ ہوتے ہیں انہی کو اس کی باتیں سمجھ آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ جو ظالم ہیں وہ ان کو نقصان ہی ہوتا ہے، اس سے ان کو سمجھ نہیں آتی. مومن جو ہیں ان کو فائدہ ہو جاتا ہے، اور ظالموں کو سمجھ نہیں آتی، وہ ان کو نقصان ہی ہوگا اس کا پڑھنے کا. ایک طرف اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن کریم پڑھنے کا فائدہ ہے، دوسری طرف کہتا ہے اس کا نقصان ہے. فائدہ کس کو ہے؟ جو مومن ہے. نقصان کس کو ہے؟ جو کافر ہیں، جو نہیں ماننا چاہتے، جو سمجھنا نہیں چاہتے. تو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں اس میں ایسے جن پہ عمل ایک انسان کر سکتا ہے، اور جو اس کا مقصد ہے پیدائش ہے اس کو پورا کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کا مقصد پیدائش جو ہے عبادت کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ عبادتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا عبادت کا، وہ ایسی مشکل نہیں کہ آدمی کر نہ سکے. کہاں 50 نمازوں سے شروع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہنا، پھر ان کو آسان کرتے کرتے 5 نمازوں پہ آ گیا، ٹھیک ہے. تو آسانی ہو گئی نا تمہارے لیے. اور 5 وقت ایسے ہیں جو انسانی فطرت کے لحاظ سے، انسانی طبیعت کے لحاظ سے، روزمرہ کے وقت کے لحاظ سے ایسے ہیں کہ جس میں انسان کی ضرورت ہوتی ہے کہ دعا کرے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو اور پھر اس کا قرب پائے. تو یہ مطلب ہے آسان بنانے کا. یہ مطلب کہ اس کا عمل کرنا مشکل نہیں ہے. انسان سمجھتا ہے بہت مشکل ہے، ہاں جو مومن ہے اس کے لیے مشکل نہیں ہے، جو کافر ہے اس کے لیے بہت مشکل ہے. جو مومن ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے، جو کافر ہے اس کو نقصان ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے نا؟ چلو. السلام علیکم حضور، میرا سوال ہے کہ عورتیں امام بن سکتی ہیں؟ عورتیں عورتوں کی امام بن سکتی ہیں، مردوں کی نہیں بن سکتی، ٹھیک ہے. یہی ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. ہم اگر مسلمان ہیں، پکے مسلمان ہیں، قرآن اور سنت پہ عمل کرنے والے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے والے ہیں، تو پھر ہمیں وہی کرنا چاہیے جو ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہ فرمایا کہ مرد جو ہے وہ امام بنے گا، اور اگر عورتیں ہوں، ایسی مجبوری ہو، تو پھر عورت امام بن سکتی ہے، ہاں عورتیں ہوں صرف، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمارے ہاں بھی جب نمازیں ہوتی ہیں، بعض فنکشن ہوتے ہیں، تو عورتیں نمازیں پڑھا لیتی ہیں. روا میں مجھے یاد ہے پرانے زمانے میں جب ساؤنڈ سسٹم پوری طرح اچھا نہیں تھا، تو جو جلسہ ہوا کرتا تھا، جو لجنہ کی مارکی میں جو جلسہ ہوتا تھا، اس میں وہاں ظہر عصر کی نمازیں عورتیں پڑھایا کرتی تھیں باجماعت عورتوں کو. مردوں کے حصے سے آواز وہاں نہیں جاتی تھی. ٹھیک ہے نا؟ رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور، میرا سوال یہ ہے کہ مردوں کے 3 تنظیمیں ہیں، افطال الاحمدیہ، خدام الاحمدیہ اور انصار اللہ. عورتوں کی صرف 2 تنظیمیں کیوں ہیں؟ مردوں کے 3 تنظیمیں ہیں، عورتوں کی 2 ہیں، اطفال اور خدام اور انصار، ٹھیک ہے. اور عورتوں کی یہ ناصرات 15 سال تک
اور اس کے بعد لجنا. ٹھیک ہے. عورتیں کہتی ہیں ہم نے 40 سال سے اوپر بڑا ہونا ہی نہیں تو تنظیم کس طرح بنائیں. کہ وہ کہتی ہیں ہم کوئی بوڑھی ہو گئی ہیں. کسی عورت کو تم کہو بوڑھی ہو گئی تو مانے گی؟ تمہیں اس بار سے لڑنے لگ جائے گی ہیں. اس لیے عورتوں کی نفسیات کے مطابق عورتوں کی تنظیمیں بنائی گئی ہیں. اور اس میں لجنا میں ایک اس لفظ میں جو تو صحیح طرح حق ادا کرنے والی ہیں جماعتی خدمت کا، وہ لجنا کے کام میں آ جاتی ہیں. اور خدام میں کیونکہ 15 سے 40 سال کی عمر تک ایک نوجوانی خدام کی ایک اور عمر ہوتی ہے، کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز بھی مختلف ہوتی ہیں عورتوں سے. عورتوں کی ایکٹیویٹیز ایک وقت میں جا کے ایک ہی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. عمومی طور پہ گھر کو سنبھالنا ٹھیک ہے، عورتیں بھی ایسی ہیں جو کام کرنے والی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، دوسرے کام بھی کرتی ہیں، لیکن عموماً جب شادی ہو جاتی ہے تو عورت کا گھر سنبھالنا ہی کام رہ جاتا ہے. وہ عورت چاہے وہ 25 سال کی عورت ہے، 20 سال کی، چاہے وہ 50 سال کی، اس کا ایک ہی کام تقریباً بنتا ہے ملتا جلتا. اس لیے ان کی ایکٹیویٹیز کے لحاظ سے ان کو ایک گروپ شمار کیا گیا ہے. اور مردوں میں کیونکہ مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، 40 سال تک ان کی ایکٹیویٹیز اور ہوتی ہیں خدام کی، اس کے بعد اور مختلف ہو جاتی ہیں. پھر جو سوچ میں فرق ہے، عورت جو ہے وہ میچور ہو جاتی ہے جلدی، اور اس کی سوچ اور بڑی کی سوچ تقریباً ملتی جلتی ہیں. مردوں کی جو سوچ ہے بڑھاپے میں جا کے بالکل علیحدہ ہو جاتی ہے. ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو 3 کیٹیگری اس لیے بنائیں کہ مختلف مردوں کو زیادہ کام کرنے کی طرف توجہ دلائی جائے، اور عورتوں سے یہ بھی امید رکھی گئی ہے. ایک یہ بھی وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ عورتوں سے یہ امید رکھی گئی ہے کہ وہ چاہے 25 سال کی ہو یا 50 سال کی ہو، وہ اسی طرح ایکٹیو ہو کے کام کرے گی. لجنا کا جو کام کرنے والی ہے جس طرح ایک 25 سال والی کر رہی ہے، اور اس لیے فرق نہیں رکھا. تو حضرت مسلم موعود نے جب بنائی تھی تنظیمیں، ایک تو اس لیے بنائی تھیں تاکہ مرد جو ہیں نوجوانوں کا ایک طبقہ علیحدہ رکھا جائے، ان سے زیادہ کام لیا جائے. اور مردوں سے بعض کام ایسے لیے جاتے ہیں جو زیادہ سخت ہوتے ہیں، جو انصار کی عمر میں پہنچ کے انسان نہیں کر سکتا. اس لیے بھی ایک فرق شاید رکھا ہو. عورتوں کی جو کام کی نوعیت ہے وہ ایک طرح کی ہوتی ہے، وہ کر سکتی ہیں، چاہے وہ 25 سال کی ہو، 30 سال کی ہو، 35 سال کی ہو، یا 45 سال کی یا 50 سال کی. تو یہ وجوہات ہو سکتی ہیں. باقی یہ تو اچھی بات ہے کہ تم لوگوں کی عمروں کو پتہ نہیں لگتا، نہیں تو پتہ لگ جائے گا کون اور 40 سال کی ہوگی، پھر پریشان ہوتی رہو گی. ٹھیک ہے. چلو. السلام علیکم حضور. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کے غیر مسلمان نوجوان جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے برے اثرات کی وجہ سے خدا اور دین پہ سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، اور اگر ہم ان کو کچھ سمجھائیں وہ ہماری بات نہیں سنتے. تو میرا سوال ہے کہ ہم ان کو کیسے یقین دلا سکتے ہیں کہ ایک خدا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے تو اپنوں کو بھی سنبھالو ہیں، کہ ہمارے اپنے لوگ بچے بچیاں جو ہیں نا وہ ان کے انفلوئنس میں نہ آ جائیں، ان کے اثر کے تحت نہ آ جائیں. ٹھیک ہے. پہلے ہمارا کام ہے اپنوں کو سنبھالنا، ان کو بتانا اچھی طرح کہ خدا ہے ہیں، اور اس کے لیے خدا کے ثبوت کے طور پہ واقعات پیش کرنا ہیں، اپنی کہانیاں سنانا، واقعات بیان کرنا، یہ بڑوں کا بھی کام ہے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کی باتیں بتانا، یہ بھی کام ہے. اچھی کوئی خواب دیکھے اور پوری ہو جائے تو وہ بھی بتانا کہ اچھا اس طرح خدا ہے. باقی یہ لوگ جو ہے سوشل میڈیا پہ جا کے اللہ تعالیٰ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، یا ایسی باتیں کرتے ہیں جو مذہب سے دور لے جانے والی ہیں، مذہب سے دور لے جانے والی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے والی ہیں. تو یہ شیطانی چالیں ہیں. شیطان نے کہا تھا جب آدم پیدا ہوا تھا اس وقت ہی کہا تھا نا کہ میں ان کو بگاڑنے کی کوشش کرتا رہوں گا. ہر زمانے میں شیطان نے اپنا اپنا طریقہ اختیار کیا ہے. اس زمانے میں شیطان نے سوشل میڈیا کو بھی اختیار کر لیا. اب سوشل میڈیا جو ہے نیک کاموں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور برے کاموں کے لیے بھی. ٹھیک ہے.
اب سوشل میڈیا پہ ہی تم اچھی باتیں ڈال کے تو لوگوں کو نیکی کی طرف بھی لے کے آ سکتی ہو. اور لیکن آج کل سوشل میڈیا پہ زیادہ تر ایسی باتیں ڈالی جاتی ہیں جو اخلاق کو خراب کرنے والی ہیں، جو مذہب سے دور لے جانے والی ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے والی ہیں. تو اس کے جواب میں تم لوگوں کو چاہیے جب ایسی باتیں دیکھو تو جو پڑھی لکھی اور علم والی لڑکیاں ہوں وہ بتاؤ کہ سوشل میڈیا میں اللہ تعالیٰ کے مطلب یہ آیا لیکن اس کا جواب یہ ہے، مذہب کے بارے میں تم نے یہ لکھا ہے تو اس کا جواب یہ. اپنی ایک ٹیم بناؤ نوجوان لڑکیوں کی، وہ سوشل میڈیا پہ جواب دیں. اگر تمہارے سے بڑھ کے سوال ہے تو پھر لجنہ کو چاہیے کہ لجنہ ایک ٹیم بنائے اور ان کے جواب دیں، اور خدام الاحمدیہ اور اسی طرح جماعت کی باقی تنظیمیں لوگ بھی اس کے جواب دیں سوشل میڈیا پہ ہی. اسی جگہ جہاں سوشل میڈیا پہ یہ آتا ہے وہیں کمنٹس کا بھی کالم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کمنٹ میں تم اپنے باتیں لکھ سکتی ہو تاکہ ان کو بتاؤ کہ تم جو کہہ رہے ہو غلط ہے، خدا یہ ہے، مذہب یہ ہے. اور اس کے بعد اس کی وجہ سے بعض لوگ جو فوری طور پہ زیر اثر آ سکتے ہیں، ان کو جب جواب مل جائے گا نا کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، اصل جو بات یہ ہے، تو پھر وہ بھی سوچیں گے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے. جب تمہارے پاس اس سوال کا جواب ہوگا، جو غلط راستے پر تمہیں لے جایا جا رہا ہے اس کو صحیح راستے پر ڈالنے کے لیے تمہارے پاس حل ہوگا اس کا ہیں، تو پھر لوگ پھر اس کو بھی دیکھیں گے، پھر کوشش کریں گے کہ ہم اس کو بھی دیکھیں. باقی یہی شیطان نے کہا تھا کہ میں بگاڑ پیدا کروں گا، اور آج کل شیطان سوشل میڈیا کے ذریعے سے بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکیں جو احمدی ہیں، تاکہ صحیح مسلمان ہونے کا حق ادا کر سکیں. اور جو دوسرے ہیں ان کو بچانے کے لیے سوشل میڈیا پہ اس کا جواب دو تاکہ ان کے جو غلط باتیں ہیں ان کا رد ہو جائے، ان کو جواب مل جائے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. جزاک اللہ. میرا سوال ہے کہ اگر اسکول میں بہت زیادہ ریسزم کا سامنا کرنا پڑے اور کوئی بات نہ کرے، یہاں تک کہ گروپ پروجیکٹس میں بھی ساتھ کام نہ کرنا چاہے، وہ اگر تمہارے ساتھ وہ جو جرمن ہے وہ بات بھی نہ کرنا چاہیں، ہاں پھر تو ایسی صورت میں ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ ایسی صورت میں ایک تو تم ریسزم میں اگر ہے تو جو اسکول کی ایڈمنسٹریشن ہے اس کو کہو کہ یہ ریسزم ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسرے ساری تو نہیں ریسزم ہوتی نا، چند ایک ہی ہوتی ہیں، 2-4 ہیں جو باقی اچھی لڑکیاں ہیں یا اچھے اسٹوڈنٹ ہیں، ان سے تم رابطہ رکھ سکتی ہو. ٹھیک ہے. ان سے کہو یہ دیکھو ہم تو جرمنی میں آئے، ہم جرمن زبان بول رہے ہیں، ہم جرمن قوم کے ملک کے وفادار بھی ہیں، ہمیں یہی مذہب نے ہمیں سکھایا ہے، اور ہم تمہاری خاطر کام بھی کر رہے ہیں. اب میں پڑھائی اسکول میں کر رہی ہوں تو اس لیے کر رہی ہوں تاکہ میں بڑی ہو کے کوئی اچھا کام کر سکوں اور ملک کے کام آ سکوں، ڈاکٹر بنوں یا انجینئر بنوں یا فلاں بنوں. اور ہماری بہت ساری لڑکیاں بنی ہوئی ہیں. تو اس قسم کے اگر ریسزم ہو تو پھر تو لڑائیاں ہی ہوتی رہیں گی، اس لیے ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اور کہنا اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ریسزم تو کوئی چیز نہیں ہے. تو جب ہم وفادار ہیں ملک کے تو ہمارے سے یہ کیوں سلوک ہوتا ہے؟ ان جو اچھی لڑکیاں ہیں اپنے جو ریسزم کی قائل نہیں ہیں ان کو اپنا دوست بناؤ اور ان سے ایسی باتیں کرو تو وہ خود ہی ریسزم کرنے والوں کو جواب دیتے رہیں گے. بہت جگہ ایسا جرمنی میں بھی ہو رہا ہے اور ملکوں میں بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے ان کے اپنے لوکل لوگ جو ہیں وہی ہمارے دوسری قوموں کے لوگوں کے جو ایشین آباد ہیں وہاں ساتھ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو ہمارے لوگ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، اور پھر تمہاری طرف سے ہو کے وہ ان کو جواب دیتے ہیں. تو اپنے جو دوسری اچھی لڑکیاں اور اچھے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو دوست بناؤ، وہ خود ہی ان ریسزم کرنے والوں کو جواب دے دیں گی. لیکن خود تمہیں ان کے ساتھ انٹیگریٹ ہونا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا، ان کے ساتھ مل جل کے بیٹھنا پڑے گا. ان کی اچھی باتیں اختیار کرو اور اپنی اچھی باتیں ان کو سکھاؤ. ٹھیک ہے؟ جی جزاک اللہ.
جی میرا سوال یہ ہے کہ یہاں جرمنی میں اکثر اسکول اور اساتذہ کی طرف سے کلاس ٹرپس کا انتظام کیا جاتا ہے جن میں پڑھائی کا حصہ بھی شامل کیا جاتا ہے. ایسے طلباء و طالبات جو حصہ نہیں لیتی ان کے نام اسکول کے ادارے میں دیے جاتے ہیں اور غیر حاضر رہنے کی وجہ سے اسکول کے نمبروں پر بھی اثر پڑتا ہے. ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے پیارے حضور؟ ایک تو یہ ہے کہ ایک تو تفریحی ٹرپس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو اس پہ تو بالکل نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے. میرے نزدیک وہ صرف فن کے لیے ہوتے ہیں اور وہاں فن میں بےہودگیاں بھی ہوتی ہیں ان لوگوں میں، ان ملکوں میں، ٹھیک ہے. دوسرے ٹرپس ہوتے ہیں جو بعض ٹرپس ایسے ہوتے ہیں جس میں تمہاری پڑھائی سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہوتے ہیں، ریسرچ کے لیے ہیں جاتے ہو، مثلا بایولوجی کا سائنس پڑھا رہے ہیں تو اس میں ٹرپ ہے، بعد میں زو میں لے کے جاتے ہیں یا وائلڈ لائف دکھانے کے لیے جنگل میں لے کے جاتے ہیں یا وہاں رکھتے ہیں، تو وہ تو اس کے لیے اگر جانا پڑے تو جانا چاہیے. وہ کوئی دو راتوں کے 3 راتوں کے ٹرپ تو نہیں ہوتے، عموماً 1 آدھ رات کا ہی ہوتا ہے. تو پہلے کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ ٹرپس کو اوائڈ ہی کیا جائے. ایسے سبجیکٹ تمہارے نہ ہی ہوں جن میں لا جائے، لیکن تھوڑے بہت اگر اثر پڑ بھی جائے تو کیوں کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا. یہاں بہت ساری لڑکیاں میں نے دیکھی ہیں جرمنی میں ہی، وہ میڈیکل میں بھی پڑھ رہی ہیں، انجینئرنگ میں بھی پڑھ رہی ہیں، اور ٹرپس میں وغیرہ میں کوئی نہیں جاتی رہی اپنے اسکول کے زمانے میں. ان کو پھر بھی داخلہ مل گیا. اگر اچھی پرفارمنس ہو، اگر تمہارے پیپر اچھے ہوں تو مجبور ہوتے ہیں یہ تمہیں داخلہ دیں. اس لیے اس کو بہانہ نہ بناؤ کہ جی ہمارے نمبر کٹ جاتے ہیں اس لیے ہم نے جانا ضروری ہے. ہاں اگر صبح سے شام تک کا ٹرپ ہے جس سے بعض ایسی جگہوں پہ جہاں تمہارا علم بڑھتا ہے وہاں لے جانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں تو اس کے ساتھ جانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. لیکن اوور نائٹ ٹرپس عموماً اوائڈ کرنے چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اچھا صدر صاحبہ وقت ختم ہو گیا آپ کا اب، ٹھیک ہے. جزاک اللہ پیارے حضور. ناصرات بیٹھی ہیں، لجنہ بھی بیٹھی ہے یہاں؟ نہیں، یہ میارے اول کی بچی ہیں، 535 بچیاں بیٹھی ہیں. 535 بچھائی ہوئی ہیں ماشاء اللہ. اچھا بڑی تعداد کٹھی کی ہے. اچھا اللہ حافظ و ناصر ہو. السلام علیکم. السلام علیکم. Mercredi dernier, le docteur Katrina Lund-Sweat, éminent défenseur des droits de l'homme des États-Unis et ancienne présidente de la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale, a eu la chance de rencontrer le calife et de visiter la mosquée Moubarak. You will like it. It has my father's portrait on it, and then on the back it has your name, and it has the quote for which my father is most famous, which is, yes, and what he said was, the veneer of civilization is paper thin. We are its guardians, and we can never rest. And it's sort of the motto by which we live at the foundation, and in fact, a few months ago, President Biden quoted it, and it's become quite a famous saying. But he was a great man. I'm so proud of him. I feel very proud every day to try and carry on his legacy. So we wanted to bring that to you as a very small. Thank you very much. It's a very small token of the great respect that we have for you. Well, we are grateful to you. I have known His Holiness now, I want to say, for about 8 years. And I initially met him through my work as chair of the U.S. Commission on International Religious Freedom. And we have had the opportunity to meet and speak with one another both in Washington, D.C., in Northern Virginia, here in London. And I have found it to be a tremendous privilege, a great uplifting experience. I have been very blessed to be able to spend time in the presence of such a great spiritual leader. The visit here to Islamabad has been fantastic. I am so impressed by this beautiful community that's been built. His Holiness was so gracious, so very generous with his time. We had a chance to talk about very important issues,
the work that the Lantos Foundation is trying to do on behalf of the Ahmadi community, and sort of really standing shoulder to shoulder in working towards justice and the respect for the fundamental human rights and religious freedom rights of the Ahmadi community. But I also have to say that the wonderful work he does focusing on connecting with and inspiring the young people in the Ahmadi community, speaking to them a couple of times a week and just giving them that chance to see their leader, to learn from him, and as he put it, to ask him really any question they want to. He doesn't seem at all intimidated to take on any questions they might throw at him, and I think that's also a reflection of both his intelligence and his knowledge, but also his wisdom and his faith. It was also just wonderful to see how indefatigable, how tireless he is in serving the community. And so the experience of this wonderful evening spent together will live with me for a long time. Well, I would just like to add something I've said many times before, which is I am profoundly moved and inspired by the members of the Ahmadi community that it's been my privilege to meet and to know. You can see the influence of His Holiness in the lives of His people. You can see the striving to live lives of virtue and of integrity and of faithfulness to God, but also service to humanity and service to the community. And I really do consider the Ahmadi community to be a blessing to the world. They set such a powerful example for all of us to follow with the kind of lives they lead. And that admiration that I've had for many years now has only been deepened by this beautiful visit here in Islamabad. So I thank His Holiness, his lovely wife, and really all the community for welcoming me and my colleagues here today. C'était là les points forts de quelques-unes des activités du calife de la semaine dernière. Nous terminons maintenant par le résumé du sermon du vendredi. Dans son dernier sermon du vendredi, Sa Sainteté le Calife, qu'Allah soit son soutien, a poursuivi sa série sur les compagnons du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Sa Sainteté le Calife a raconté un incident de la vie du calife Omar radhiyallahu anhu sur la manière dont il a arrangé le mariage de son fils Asim. اولاد کا رشتہ دیکھنے کے لیے لوگ کیا معیار رکھتے ہیں؟ آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے اونچے معیار ہوتے ہیں. حضرت عمر کا کیا معیار تھا؟ اس بارے میں ایک روایت ہے، حضرت اسلم سے مروی ہے، جو حضرت عمر کے آزاد کردہ تھے، کہ بعض راتوں میں سے ایک رات میں نے امیر المومنین کے ساتھ مدینہ کی اطراف میں پھر رہا تھا. آپ نے ایک گھڑی کے لیے یعنی کچھ وقت کے لیے استراحت کی غرض سے ایک دیوار کی جانب سہارا لیا. آپ نے سنا کہ ایک بڑھیا گھر کی دیوار تھی، اس کے سارے بیٹھ گئے. تو گھر کے اندر بڑھیا اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ اٹھ اور دودھ میں پانی ملا دے. لڑکی نے کہا آپ نے نہیں جانتی کہ امیر المومنین کے منادی نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے. ماں نے کہا نہ اس وقت امیر المومنین موجود ہے اور نہ اس کا منادی. لڑکی نے کہا کہ خدا کی قسم یہ بات تو ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ سامنے تو ہم ان کی اطاعت کریں اور خلوت میں نافرمانی کرنے لگیں. حضرت عمر یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا اے اسلم، اپنے ساتھی سے فرمایا کہ اس مکان پر نشان لگا دو، اس کے دروازے پہ ایک نشان لگا دو. دوسرے دن آپ نے کسی کو بھیجا اور اس لڑکی کا رشتہ اپنے بیٹے عاصم سے کر دیا. اس کی اسی سچائی پر نیکی کو دیکھتے ہوئے اپنے بیٹے کا رشتہ اس لڑکی سے کر دیا. اس سے عاصم کی ایک لڑکی پیدا ہوئی. حضرت عمر بن عبدالعزیز اسی لڑکی کی اولاد میں سے تھے.